अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक, मेज़बान मिसबाह सैद के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे तेजी से बदलती हुई मुल्क की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से। पीपी और नून का इत्तेहाद, आपस की करप्शन का तोड़ या माजरा कुछ और, कब तक चलेगा ये गठजोड़? अरबों डॉलर्स की बैरूनी इमदाद, लेकिन वफाकी हुकूमत के कर्जों में 22 खरब का इजाफा, नाक़िस हिकमत अमली या दुरुस्त पॉलिसी का फुकदान। दूसरी तरफ हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी BNP का हुकूमती कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार, खतरे की घंटी या फिर मामला कुछ और। इसी पर मजीद बात करते हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद वड़ाइट साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राना साद बाबर, एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी ILF। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का आपने वक्त दिया। अहमद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। सर, यूटर्न ले लिया PMLN ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद हो गया, बात सड़कों पर घसीटने से शुरू हुई और फिर हॉल में खड़े होकर इस्तकबाल करने तक पहुंच गई। सर, किस तरह देखते हैं सारी सिचुएशन को और क्यों ऐसे अल्फाज और ऐसे अलकाबात एक दूसरे को के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि बाद में एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है? सर, क्या ये अल्फाज उस वक्त आवाम की जज्बात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके दावतनामे का बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया यहाँ पर। देखिए, इसके प्रॉस्पेक्टस में आपको चीज़ें देखना पड़ती हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो दोनों वफाक की पार्टीज़ हैं, हमारा ये जो गठजोड़, जिस तरह आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं इसको अलायंस में इस तरह लेता हूँ कि ये गठजोड़ कोई हुकूमत गिराने के लिए नहीं किया जा रहा है, जमहूरी सेटअप को सबूताज करने के लिए नहीं किया जा रहा, ये जमहूरियत का हुस्न रहा है। अब पार्टीज आपस में जो हैं वो मिलती हैं कौम के वसी तर मफाद को सामने रखते हुए। अब ये अलायंस जो आप कह रहे हैं, ये कोई बलोचिस्तान हुकूमत गिराने के लिए नहीं किया गया। जिस तरह तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, उनके जो स्टेक होल्डर उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर किया। ये कोई पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन को बनाने के लिए कोई आपस में गठजोड़ नहीं किया गया, ना ये जो है वो चेयरमैन सेनेट को वोट कास्ट करने के लिए आपस में गठजोड़ किया गया। PMLN जो है वो ये मिसाक जमहूरियत की कड़ी है जिसको आगे लेकर चलना चाहती है। PMLN चाहती है और मोहतरम जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठकर पार्लियामेंट के सेटअप की बात की जाए, उसके ऊपर जो है वो फैसले किए जाएं। सड़कों के ऊपर जो है वो अपोजिशन, आप देखें कि किस दिन ये फैसला हुआ इस बात का कि हम सड़कों के ऊपर जा रहे हैं या हुकूमत को गिराने की बात की जा रही है। हम हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। हम सर, मेरा सवाल ये है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब है? साद रफीक साहब ने भी आपके सामने ही उन्होंने कह दिया कि नहीं जी, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे। तो सर, फिर क्या ये अल्फाज आप उस वक्त अवाम के जज्बात हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते? वो तो किस्सा माजी है। वो तो आप ये देखें कि जी जरदारी को सबसे बड़ा कहते थे चोर है। सर, जरदारी साहब शहबाज शरीफ को कहते थे ये कौमी चोर है। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कोई मफाद, ये मिसाक जमहूरियत जो हमने किया था दोनों बड़ी पार्टीज ने, ये उसकी मैं कहता हूँ कड़ी है कि हम चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट निज़ाम को आगे लेकर चलें। एक दिन भी जो है वो ऐसी बात तो नहीं की गई सड़कों पर आने की या हुकूमत को ख़त्म करने की। और हमने ये जो आपस में इत्तेहाद किया, ये कोई शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर बनने के लिए नहीं किया गया। ये कोई सदर पाकिस्तान के कैंडिडेट को जो है वो जिस तरह फजल रहमान साहब हमने बनाए थे, उसके लिए हमने कोई मिन्नत तरला नहीं किया पीपल्स पार्टी का। हम तो चाह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, सूबों में इंटरप्शन नहीं की जाए, जो तरीके इंसाफ जो है वो सिंध में करना चाहती है गवर्नर राज लगाकर, हम तो उसके खिलाफ खड़े होना चाह रहे हैं। हम तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और बालादस्ती के लिए चाहते हैं। हम कोई आइन के ऊपर शब खून या पार्लियामान के ऊपर शब खून मारने की बात नहीं कर रहे। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा, साद बाबर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं वड़ाइट साहब की इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। असल में जो बात हमारी पार्टी बेसिकली जिस पॉइंट पे, जिस एजेंडे पे खान साहब ने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, आपका सवाल सारा उसी के रिलेटेड है। हमारी पार्टी जब बनी तो ये टू पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में इतना मजबूत था, और ये जो अभी वड़ाइट साहब ने बात की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और ये मुका, ये सर, ये बेसिकली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये चार्टर ऑफ करप्शन सेविंग इनका एक अपना आपस में चार्टर हुआ है कि एक दूसरे की करप्शन को कैसे बचाना है। अब ये देखें कि ये दोनों जमातें विद फैमिलीज चोर हैं, डिक्लेयर्ड चोर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। एक तरफ देखें मियां नवाज शरीफ साहब, इनकी पार्टी के जो कायद हैं वो जेल के अंदर है, एक भाई इनका बेल के ऊपर, उनका छोटा भाई बेल के ऊपर जो अपोजिशन लीडर बना फिर रहा है अपना कौमी असम्बली में, वो डिक्लेयर्ड चोर है, नैब में वो तलब है, उसके वो अंदर सजा है, वो अंदर है।
اس کے بعد جناب آپ دیکھ لیں مریم نواز صاحبہ، وہ اپنا چور ہیں، کیپٹن صفدر صاحب، اپنا حمزہ شہباز شریف صاحب، یہ پوری فیملی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اپنا شہباز شریف صاحب جو سابقہ خادم اعلیٰ کے نام سے جانے جاتے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے صاحب کا، ان کے داماد چور ہیں. ادھر دوسری طرف آئے جن کے ساتھ ان کا یہ چارٹر ہو رہا ہے ڈیموکریسی کا، جن پہ کے ساتھ ان کا مکمکا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی ساری کی ساری فیملی چور ہے. آپ دیکھیں زرداری صاحب، اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب، فریال تارپور صاحبہ، اور بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے سندھ کی جو پچھلے دنوں میں بڑا جے آئی ٹی کا رولا بھی رہا. وراٹ صاحب، سندھ میں آپ اور زرداری کی حکومت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یا پھر یہ آپس کی کرپشن کا توڑ ہے؟ کیا تعلق اس بات کا اس کے ساتھ؟ اور میں ایک سیکنڈ میں اپنی ایک بات ادھر میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر دوں آپ کو. اصل بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت گرانے کے لیے نہیں، یہ حکومت گرانے کے لیے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ خان صاحب سے اتنا ڈر چکے ہیں کہ اگر یہ بندہ 5 سال رہا یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. انہوں نے تو یہ کہتے ہیں ہم نے حکومت نہیں گرانی، ہم نے کو وزیر اعظم، انہوں نے تو اگلی گورنمنٹ جو اپنی بنانی ہے نا، خیالی گورنمنٹ، ان کے تو وزیر بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ فلاں وزیر پیٹرولیم ہوگا، فلاں وزیر خزانہ ہوگا، فلاں وزیر دفاع. یہ سارا کچھ صرف اور صرف خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے ہو رہا ہے. ان کو یہ پتا ہے وہ بندہ صاحب ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، وہ ان کی کرپشن کو نہیں چھوڑے گا. ان کو کوئی این آر او نہیں ملنے والا اور نہیں ملے گا. وہ اس ڈر سے یہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. آپ نے خود بات کی ہے، یہ دیکھیں ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے، یہ پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالنے کی بات کرتے تھے. ساری پالیٹکس مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بول کے ہے، اور ساری پالیٹکس پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کے اگینسٹ بول کے ہے. آج یہ سارے اکٹھے بیٹھ گئے ہیں، آج یہ ایک دوسرے کا استقبال کر رہے ہیں. اس عوام کو جو 40 سال سے انہوں نے بیوقوف بنایا نا، انشاءاللہ العزیز اس کا پردہ خان صاحب اس سے فاش کریں گے. احمد وراٹ صاحب کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ تقاریر ہم نے پچھلے 92 سے لے کر اب تک خان صاحب کی، ان کی اور اناری، نہیں میں اگر آپ کو 92 میں وہ پالیٹکس میں نہیں تھے بھائی جان، وہ 96 میں پالیٹکس میں آئے ہیں. آپ کو میں ذرا درست کرتا چلوں. چلے میں گزارش کرتا ہوں، میں اس کے اوپر بات کر لوں. اب وہ ایک کھلاڑی ہے اور یہ سارے آپس میں اناڑی جو مل کر چلے ہوئے ہیں، یہ اب تک صرف سٹیٹمنٹ. اناڑیوں والا سلوک تو آپ کی جو گورنمنٹس ہے پچھلی سابقہ گورنمنٹس انہوں نے کیا ملک کے ساتھ. اب دیکھیں تو عوام کس حال میں ہے اس ٹائم. 40 سال کے اقتدار کے بعد اب 5 ماہ والی گورنمنٹ میں سارے. وراٹ صاحب سندھ کا بتا دیں، سندھ میں زرداری حکومت کو بچانے کے لیے آپ اکٹھے ہو گئے ہیں یا یہ آپ کی کرپشن کا توڑ ہے؟ یہ بتا دیں. قوم جاننا چاہتی ہے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ مجھے پورا حق دیا جائے بات کرے گا. میں انٹرپٹ نہیں کرتا، وہ مجھے انٹرپٹ نہ کرے. اب دیکھیں کیا اپوزیشن جماعتوں کا آپس میں مل بیٹھنا ماورائے آئین ہے؟ کیا کوئی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن ہمیشہ مل کر بیٹھا کرتی ہے؟ پچھلے 5 سال کی جو دور تھا جس میں پارلیمان کی توقیر کے اوپر حملہ کیا گیا، جہاں پر شلواریں گیلی کرنے کی بات کی گئی، جہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کیا گیا، اور پورے پاکستان میں ایک عجیب قسم کی جو صورتحال جو کفیت انہوں نے بنائی رکھی. کسی نے کہا ان کو سڑکوں پر احتجاج نہ کریں. آپ بھائی حکومتوں کے خلاف ہمیشہ اپوزیشن احتجاج کرتی ہے. اپوزیشن مضبوط ہو تو حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم ڈر رہے ہیں. ہم نے کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے کسی دوسری جماعت کے ساتھ مل کے احتجاج نہیں کیا. وہ ہمارا ایجنڈا تھا دھاندلی کے خلاف. ہم نے سنگل پارٹی احتجاج. صاحب علیمہ خان کے اثاثوں کے بارے میں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بہن کو مورا بنا رہے ہیں. میں ایک بات بتاؤں، مجھے آپ اس بات کا میں آپ کو یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر میاں محمد نواز شریف کے بچے کرپشن کریں یا ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، اس کا ذمہ دار نواز شریف نہیں ہے جس کے کہ وہ بچے ہیں. اب علیمہ خان کی جائیداد کا ذمہ دار عمران خان کیسے ہو گیا؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے جہاں پر فیملی پروٹیکٹ ہوں گی. اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو مجھے یہ یقین ہے، اسی بات کا ہم نے خان صاحب کو ووٹ بھی دیا ہے، اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہوگی. اگر وہ قصوروار ہوں گی تو اس پہ ان کو سزا ملے. وراٹ صاحب کرتے ہیں اتفاق علیمہ خان کے اثاثوں کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ سوال کے اوپر لے کر چلے. سوال کو بات زرداری کی ہو رہی ہے، یہ اس کو گھسیٹ کر بیچ میں لے آتے ہیں. علیمہ کے اوپر ہم بات کریں گے. علیمہ کہتی ہے کہ مجھے میرے نانا دادا اور والدین سے ملی ہے. تو کیا اسی والدین کا بیٹا عمران نیازی نہیں تھا؟ اکرام اللہ نیازی کرپشن کے اوپر چلا جاتا، اگر اس کے ایسٹ جو ہوتے ہیں وہ رپوں میں بھی نہیں ہوتے. علیمہ خان جو ہے آج 7 کروڑ کچھ لاکھ روپے کے جو ہے برج خلیفہ میں جو وہ رہ رہی ہے اس کے اوپر ایک بنا کر فلیٹ. اس پہ بڑائی صاحب میری بات سنیں، اس پہ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر علیمہ خان نے کرپشن کی ہے، اس کے پاس غلط پیسہ تھا، تو وہ یہ 2018 کی پی ٹی آئی گورنمنٹ بننے کے بعد تو نہیں آیا.
اس سے پہلے وفاق میں پنجاب میں آپ کی پاورفل گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پنجاب میں آپ 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بتائیں ایک انیشیٹو آپ نے لیا اس کے خلاف. آج اب آپ کی کرپشن کی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں سارے چور ہیں. آپ بھائی یہ سارے ملے, اس سے پہلے کیوں نہیں ملے آپ؟ اس سے پہلے ملتے عوام کے لیے, کوئی لیجسلیشن کرتے, کوئی اکٹھے بیٹھتے. آج آپ اپنی کرپشن بٹانے کے لیے بیٹھے. ساتھ ساتھ کچھ سچویشن یہاں بھی ملتی جلتی ہے. جب یہ مریم صاحبہ تھی, اقتدار میں نہیں تھی, تو اپوزیشن بڑا بولتی تھی, پی ٹی آئی بڑی اس بات سے کہ جی یہ تو اقتدار میں نہیں ہے, حکومتی عہدیدار نہیں ہے, تو کیوں جو ہے یہ پی ایم ایل این کے سارے آ جاتے ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے. اب جب علیمہ کی بات ہو رہی ہے تو پھر کیوں وزراء اپنے گلے کو تکلیف دے رہے ہیں, وہ کیوں اتنا بول رہے ہیں؟ اس پہ بالکل کوئی ان میں سیم سملرٹی نہیں ہے, یہ ڈیفرنٹ کیس ہے. مجھے ایک سنگل سٹیٹمنٹ دکھا دیں پرائم منسٹر آف پاکستان کی علیمہ خان کے کیس کے اوپر کہ انہوں نے کہا ہوگا یہ قصوروار نہیں ہے. ان کے تو سارے وزیر سارا دن پریس کانفرنسز سامنے بیٹھ کے اپنا وہ پریس کانفرنسز میں, جلسوں میں, تقریروں میں یہی کہتے تھے جی ہم چور نہیں ہیں. پوری فیملی کو بچانے کے لیے یہ ساری حکومت ان کی مشینری لگی ہوئی تھی. انہوں نے پاناما 2016 کے بعد کوئی کام ہی نہیں کیا سوائے میاں محمد نواز شریف کی فیملی کو بچانے کے. ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے ساری گورنمنٹ لگی رہی, ساری مشینری لگی رہی. انہوں نے سارے ثبوت جلا دیے. مجھے بتائیں جہاں پہ ریکارڈ پڑا ہوتا ہے صرف اسی بلڈنگ کو آگ لگنی ہوتی ہے. تاریخ ہمارے سامنے ہے. اب تو میڈیا کا بہت دور ہے, اب تو چیزیں وہ چھپنے والی ہے نہیں. ابھی نکال کے دیکھ لیں آپ, ویڈیوز موجود ہیں. دیکھیں اس طرح شور اور وویلا کر کے یہ کہتے ہیں کہ 2018 کی بات کریں تو پھر نواز شریف سے جو ہے وہ 85 کے بعد کا حساب لیں. آپ ٹرانزیکشن مانگتے ہیں میاں شریف صاحب سے. میں کہتا ہوں کہ اتفاق فاؤنڈری جو ہے وہ میاں شریف مرحوم صاحب کا احساسہ تھا جو ان کی اولاد کو دیا گیا ہے. ان کو کون سا احساسہ دیا گیا ہے؟ علیمہ خان جو ہے وہ ارب پتی ہے, عمران نیازی جو ہے وہ اپنی سابقہ بیوی سے گفٹ لیتا پھر رہا ہے. وہ اپنی ٹرانزیکشن میں اپنے گوشواروں میں نیازی صاحب نہیں لکھتے کہ مجھے میرے باپ دادا سے کوئی پراپرٹی ملی ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, یہ مجھے ایک پیسہ بتا دے جو عمران نیازی نے آج تک کہا ہو کہ یہ مجھے میرے وراثت سے ملا ہے. یہ میرا ٹو دی پوائنٹ ان سے سوال ہے. علیمہ خان اگر ارب پتی ہے تو اس کا بھائی کیوں لکھ پتی بھی نہیں بنا اپنے باپ کی وراثت سے, جبکہ محمد نواز شریف صاحب میرے قائد محترم جو ہیں وہ اپنے باپ کی وراثت سے لے کر آئے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ سلائی مشینوں کی کمائی, سلائی مشینوں سے اور انڈوں اور مرغیوں سے یہ اربوں روپے نہیں آیا کرتے بہنوں کے پاس. اگر بہنیں یہ قطری خرچ کے ذریعے بھی اربوں روپے نہیں آ جاتے. سن لیں نا, پھر میری بات سن لیں. اگر ان کے پاس اربوں روپے ہیں تو پھر بہن علیمہ جو ہے وہ اپنے گوشواروں میں ذکر کرتی ہے. آپ دیکھ لیں, ایف بی آر کا نکال کے دیکھ لیں, آپ کی ہی بنائی ہوئی. اس طرح پھر میں نہیں بات کر سکتا, میں چپ کر جاتا ہوں. ایک چیز میں بات سنیں, یہ جو آپ نے بات کی ابھی ایف پی آر کے نوٹس کی اور یہ جو ٹیکس اور جرمانے کی بات کی, آپ کو پتا ایک امینسٹی سکیم ٹیکس کے حوالے سے انہی کے اپنا وزیر خزانہ صاحب تھے اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے وہ لانچ کی تھی. انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے اس پہ آگے ٹیکس دیا ہے. اگر میم ایک اور بات, ہم سیدھی سی بات ہے, ہماری پارٹی کا ایک موقف ہے اکاؤنٹیبلٹی. ہماری پوری گورنمنٹ, ہمارا پوری تحریک صرف اس چیز پہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی. اگر علیمہ خان صاحب, سیدھی سی بات ہے, ہم کوئی ان کی طرح یہ نہیں ہے کہ ان کی صفائیاں, اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے, پہلے نمبر پہ تو وہ کسی بھی خان صاحب آج سے 5 مہینے پہلے کسی بھی سرکاری عہدے پہ یا ملکی کسی بھی عہدے پہ فائز ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کرپشن کرتے. پھر بھی اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے, کوئی نیگیٹو مینز سے پیسہ بنایا ہے, تو انشاءاللہ العزیز مجھے پوری امید ہے کہ ہماری ہی گورنمنٹ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ان کو سزا دے. اس کے اوپر مجھے اب یہ انٹرپٹ نہیں کریں گے جی, بس میرا یہ موقف ہے. میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. علیمہ خان کے اوپر ابھی یہ بڑے اس سے بات کر رہے ہیں, جس کے پاس جو رقم آتی ہے ٹرانزیکشن, وہ چاہے عام سویلین ہو یا سرکار میں بیٹھا ہو, اسے وہ اپروو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ میں نے ذرائع کہاں سے میں نے لیے جی, یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. میں صرف ان سے اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ آن کیمرہ اس کا جواب دیں گے مجھے ابھی, کہ نیازی صاحب نے اپنے ماں باپ سے وراثت میں کیا لیا تھا, یہ مجھے بتا دیں. یہ خاندانی جو سیاست ہے نا, بیسیکلی اس کے ہم قائل نہیں ہیں. نہ ہمیں ضرورت ہے ان کے کسی لندن فلیٹس کو ڈیفینڈ کرنے کی, نہ جاتی عمرہ کی کوئی جائیداد کو ڈیفینڈ کرے. یہ تو آپ کے مسئلے ہیں, ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر بھیا خان صاحب کے پاس کوئی جائیداد ان کو ڈکلیئرڈ اثاثوں سے زیادہ ہے, تو 10 سال سے آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, مجھے اس کا جواب دیں. ہم تو ابھی شروع ہوئے ہیں, ہم تو بتائیں گے کہ کیا کیا آپ نے کیا. اگر کوئی اس طرح کی گڑبڑ کی ہے خان صاحب نے, سیدھی سی بات ہے, آپ کی گورنمنٹ نے کیا. 5 سال تو وہ کنٹینر پہ کھڑا ہو کے آپ کو جوتیاں مارتا رہا ہے, آپ کی گورنمنٹ کی اپوزیشن کرتا رہا ہے, آپ کی ہر بری چیز کو وہ بتاتا رہا ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ شلواریں گیلی بھی کرواتے رہے ہیں,
یہ جوتیاں بھی مارتے رہے ہیں, یہ پارلیمان یار اس طرح کی گورنمنٹ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے میرا بھائی, جو 10 سال کی گورنمنٹ کے بعد کہتی رہے کہ یہ چور ہے. سن لیں میری بات سنیں. سب سے جو اہم بات میں آج اس پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں, آپ جو دوسرے ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں نا, امداد لینے والی یہ جو بات ہے, مطلب باہر سے پیسہ کیسے آئے گا, یہ دو چیزوں پہ ہوتے ہیں. ایک اس جو اسٹیٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, اس کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے, محلِ وقوع ہے, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس ملک کے لیے, اور دوسرا اس ملک کی آنیسٹ لیڈرشپ. اس چیز پہ آپ کو امداد ملتی ہے باہر سے, آپ کے ملک میں انویسٹرز آتے ہیں. میں ایز بینگ اے بزنس مین کبھی بھی اس جگہ پہ پیسہ نہیں لگاؤں گا جہاں پہ مجھے خطرہ ہو کہ میرا پیسہ ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب بات یہ ہے کہ سر قرض لے لینا ملک کی معیشت کے لیے کوئی بہتر پیمانہ نہیں ہے سر. نہیں, وہ انویسٹمنٹ ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے میری بات. کوئی انویسٹمنٹ بغیر مقصد کے نہیں کرتا. ظاہر ہے انویسٹمنٹ, بزنس مین بغیر مقصد کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, لیکن آپ کا ملک اوپر ہی تب جائے گا جب یہاں سے فارن انویسٹمنٹ آئے گی. اور میں ایک اور بات بتاؤں, عمران خان بطور سفیر بہترین انسان رہا ہے, نان آفیشل وہ امبیسڈر رہا ہے, لیکن دیکھیں ایز اے کرکٹر وہ سپورٹس کا سفیر ہے, پوری دنیا اس کو جانتی ہے کہ کپتان ہے, کرکٹر ہے. ایز اے اپنا ہیلتھ امبیسڈر اس نے شوکت خانم بنا کے دکھا دیا پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کر کے. ایز اے ایجوکیشن منسٹر وہ 9 سال بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا ہے, اس نے ایجوکیشن میں کام کیا. آپ کو ایک منٹ سر, احمد برائٹ سر لاسٹ کمنٹ دے دیں. نبل جیسی یونیورسٹی دے دیا. پورا موقع دینا اس بات کا. یہ ایک جعلی قسم کا وزیر اعظم جس کے پاس مینڈیٹ تک اصلی نہ ہوا عوام کا, وہ کیا ترجمانی کرے گا عوام کی. اور جو انہوں نے شوکت خانم کا ذکر کیا, میں کرنا نہیں چاہتا تھا. یہ ساری جو کمائی ان کے پاس ہے وہ شوکت خانم کی ہے, اس کو سیپریٹ کر دے. بس میرا اس کے اوپر یہ کامنٹ تھا. جو علیمہ خان کی بات ہے, جو ان کا فیملی, وہ شوکت خانم کی کمائی ہے, لوگوں کے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں جو کینسر کے نام پر لیے. دوسری بات, یہ بجٹ کے اوپر جو بات کریں, کوئی تجربہ ہی نہیں. نتھو خیر اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اسد اس کو کہتے تھے جو ان کا بھائی ہے, جن کو تجربہ تھا وہ لندن بیٹھا ہوا باغ کے, وہ پاکستان آتا ہی نہیں. بہت شکریہ سر آپ دونوں کا, آپ نے وقت دیا. مان لیا کہ ان تمام تر مسائل کی ذمہ دار سابقہ حکومتیں ہیں, لیکن اب کرنا کیا ہے اور عوام کو کیسے اس مشکل حالات سے نکالنا ہے, اس کے لیے سوچنا اور کوئی حکمت عملی وضع کرنا موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے. عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ بڑھانے کے بجائے وصولی کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ تبدیلی کی صحیح شروعات ہو سکے. اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے مصباح سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.